अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पकड़ प्रोग्राम में रज़वान भट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की जो बदलती सूरत हाल है। तो नाज़रीन, इस हिसाब से पहले मैं तारुफ करवाता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, तज़किया कार होंगे। वो हमें बताएंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल और अमरीका के बारे में कि जो उनका क्या प्लान है, वो आगे क्या सोचते हैं। और साथ ही मौजूद हैं सलमान हाशमी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और हमारे साथ रॉयल न्यूज़ में ये एक बहुत अहम स्टोरियों पे काम करते हैं। तो आज इनका भी तज़किया जानेंगे, इनका ये अफगानिस्तान और अमेरिका के बारे में क्या कहते हैं। और साथ ही मौजूद हैं नवीद इकबाल साहब, तज़किया कार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बात करता हूँ डॉक्टर मुनव्वर साहब, आपसे बात, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान अमेरिका की जो सूरत हाल है उसके बारे में करंट आप क्या समझते हैं? कि आपको पता है कि इससे पहले जो है वहाँ 2-3 धमाके हो गए, तो ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को गाइड करें। इसके 2-3 पहलू हैं रिजवान साहब। पहला पहलू तो ये है कि तालिबान का तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हो गया अफगानिस्तान के अंदर। जी, सवाए पंजशेर वैली के, जहाँ पे अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद साहब जो हैं वो किसी हद तक रेजिस्ट कर रहे हैं और उनके साथ साथ बातचीत भी चल रही है, जिसके अंदर हामिद करजई साहब और अब्दुल्ला साहब अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो काबुल एयरपोर्ट की है इनफैक्ट, जहाँ पे हम देखते हैं कि लाखों लोग अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। और ये तशवीशनाक सूरत हाल खुद तालिबान के लिए भी है, क्योंकि तालिबान ने अगर नई हुकूमत चलानी है जो कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, तो चलाने के लिए माहिर लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए। अगर वो सारे अफगानिस्तान से चले जाएंगे, जो कि उनका गिला भी है अमेरिका से, तो फिर अफगानिस्तान को चलाएगा कौन? तीसरा, जो धमाके हुए हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो लोग उसके अंदर मर गए हैं, ये सूरत हाल भी ठीक नहीं है। ये आखिरी मराहिल के अंदर अगर इस तरह की सूरत हाल रहेगी, इसका मकसद ये है कि दहशतगर्द जो स्टेबिलिटी है अफगानिस्तान की, उसको मुतज़लज़ल करना चाहते हैं। अगर अफगानिस्तान का इस्तेहकाम मुतज़लज़ल होता है तो इनफैक्ट पाकिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, रशिया हो, सेंट्रल एशियन नेशन है, सबको अपनी सिक्योरिटी के लाले। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह इससे पहले, धमाके से पहले बरतानिया की तरफ से और कुछ ज़राए के मुताबिक ये खबरें आने शुरू हो गई थी कि एयरपोर्ट से आप दूरी इख्तियार करें, बरतानवी जब बाहर के जो लोग हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं, पहले ही ये चीज़ें जो हैं खबरें आनी शुरू हो गई, तो कौन से ऐसे जो फोर्स हैं जिन्होंने ये जो हमला किया है और वहाँ आपको वो सूरत हाल है वो देखी, इसके बारे में आप क्या देखें? मोरलेस अफगानिस्तान के अंदर हम ये देखते हैं कि लोगों ने तालिबान को एक्सेप्ट तो कर ही लिया है। जी। अलबत्ता जो दूसरी तंजीमें हैं जिसकी दागबैल खुद इंडियन फंडिंग के साथ होती रही है, 5 कॉन्सुलेट्स चलती रही हैं जिसमें दाइश हो या दूसरी बहुत सारी तंजीमें हैं जिनका जिक्र यूएन की अपनी रिपोर्ट के अंदर भी है। और कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि इस वक्त पंजशेर वैली के अंदर बैठे हैं। 4 ऐसे ममालिक हैं जो कि चाहते हैं कि इनस्टेबिलिटी रहे अफगानिस्तान में। और अहमद मसूद को भी वो ये कह रहे हैं कि हम एट द 11th आवर अगर नौबत आई तो हम आपको निकाल भी लेंगे। तो मेरा ख्याल है ये उन्हीं को फेवर करती है इनस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान और तालिबान की हुकूमत, स्पेशली क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा लॉस हुआ है। इंडिया की मोर देन $17 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जाया हुई है अफगानिस्तान के अंदर। बजाहिर तो वो कह रहे हैं ना $3 बिलियन, लेकिन आप चाबहार से लेकर जो उनका नेटवर्क टेररिज्म का उन्होंने एस्टेब्लिश किया, डैम्स बनाए, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स का सिर्फ नाम ले रहे हैं, उसके अलावा जो उन्होंने वेपन्स दिए हैं, तो मोरलेस $17 बिलियन डूब रहे हैं। तो ये वो क्या कहते हैं कि ऊंट निकल गया और दुम फंसी हुई है, तो वो दुम को जरा के जरिए से ये समझ रहे हैं कि इनस्टेबिलिटी लाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये भी अगेन इंडिया के मफाद में नहीं, क्योंकि तालिबान ने बिल्कुल इस बात को वाजे किया है कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं और दूसरी तरफ से आप इनस्टेबिलिटी चाहते हैं, लिहाजा आप अपने आप को अपनी वजाहत करें कि आप चाहते क्या है अफगानिस्तान। ये डॉक्टर साहब, एक तो इंडिया जो मीडिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बोल रहा है और आपके सामने ये चीजें, इसी भी बात करते हैं। पहले हाशमी साहब की राय जान लें। तो हाशमी साहब क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का क्या आप समझते हैं कि अगर यहाँ अमन नहीं आता तो नुकसान तो पाकिस्तान को भी होगा, चाइना को भी होगा और इंडिया को भी होगा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये भट्टू साहब बहुत थैंक यू, और हम बड़े मशहूर हैं रॉयल टीवी के कि उन्होंने चांस दिया बोलने का। देखिए, अब जो पूरा वर्ल्ड है वो सारा फोकस हो गया अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान एक
ایک ایسی جگہ ہے جو کہ سونے کی چڑیا بن گئی ہے. پہلے اس کو سوویت نے, اس کے بعد امریکنز نے, ہسٹوریکلی اگر اس کو دیکھا جائے وٹو صاحب, تو یہ ایک سونے کی چڑیا ہے, اور یہ اتنا اس میں سونا ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک تو دیا ہو. اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سپر پاورز ہوتی ہیں, 2 سپر پاورز ہیں ورلڈ کی, ایک طرف رشیا کھڑا ہے, دوسری طرف امریکہ کھڑا ہے, تو یہ جب لڑائی کرتے ہیں یہ اپنے گھر کے اندر نہیں کرتے, یہ لوگوں کی کنٹریز میں جا کے لڑائی کرتے ہیں. تو افغانستان انفارچونیٹلی ایک ایسا کنٹری تھا جہاں حد ختم ہوتی تھی نیٹو فورسز کی, تو یہ بیس تھی امریکہ کی, اس سے پہلے تھی یہ یو ایس ایس آر کی. تو جب یو ایس ایس آر نے ٹیک اوور کیا امریکہ نے بیک ان دا ڈیز ان 1980s, تو اب یہ ٹیک اوور کیا امریکہ نے. اب امریکہ کا ڈاؤن فال آیا آفٹر 22 years, دے بیک ٹو یو ایس ایس آر. تو اب افغانستان کو ٹیک اوور کر لیا ہے یو ایس ایس آر نے اور چائنا نے, کیونکہ ان کے انٹرسٹس ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں آئی تھنک دے آر ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا ورلڈ, کہ اب ہم وار کے اندر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں ورلڈ کی. اور جو بخارا کی روڈیں تھی, اور جو سی پیک ہے, اوبور ہے, 1 بیلٹ 1 روڈ, آپ کو پتا ہے یہ فیوچر ہے ورلڈ کا. کیونکہ بیک ان دا ہسٹری امریکہ نے بہت ہی, آپ کو پتا ہے, اس علاقے کو کٹ کر دیا آپس میں کنٹریز کے ساتھ. یعنی کہ پاکستان نے اگر جانا ہے تاجکستان یا ازبکستان, دیکھیں ہماری ہسٹری ہے, ہمارے کچھ منسٹرز ہیں جو کہ ازبکستانی سے بلانگ کرتے ہیں, پاکستان میں ان کی شہریت ہے, ان کی فیملیز کو جو پرابلم ہوئی امریکہ کے آنے کی وجہ سے. تو اب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں امریکہ سے کہ بھائی دیکھیں, دس از نو وار, یہ پیس کا انوائرمنٹ ہے, اور ہم ایک اچھی جگہ جانا چاہ رہے ہیں, اور ہم ورلڈ کے ساتھ, کیونکہ افغانستان ہمارا نیبر ہے, تو ہم لڑائی نہیں چاہتے. جی ہاشمی صاحب, جی میں نوید اقبال صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جو موجودہ صورتحال ہے افغانستان کی, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد افغانستان کے حالات خراب کرنے پہ کون ہونا چاہیے, کون اس کے حالات خراب کرنا چاہتا ہے, اصل صورتحال کنڈیشن اس کی کیا ہے. تو میں اس کے اندر تھوڑا سا آپ کی انفارمیشن میں اور ڈاکٹر صاحب کی انفارمیشن میں اضافہ کرنا چاہوں گا. سر دیکھیں, امریکہ کبھی بھی یہاں سے نہیں جائے گا, نہ وہ جانا چاہتا ہے. وہ اس خطے کو انسٹیبل کرنا چاہتا ہے. کبھی بھی وہ روس کو, چائنا کو سپر پاور بننے کا موقع نہیں دے گا, اسپیشلی چائنا کو. اور چائنا کے لیے سب سے اہم جو ملک ہے سپر پاور بننے کے لیے وہ افغانستان ہے, کیونکہ افغانستان کے تھرو ہی پاکستان میں انسٹیبلٹی کریٹ کی جاتی ہے. اب آپ اس چیز کو, بم دھماکوں کو دیکھ لیں. میں اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو ہسٹری میں لے کے جانا چاہوں گا. 1.5 سال ہو گیا جب سے یہ معاہدہ ہوا, فروری میں, آئی تھنک سو فروری 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا. اس وقت سے لے کے اب تک طالبان اور امریکی افواج کے درمیان کہیں پر بھی کچھ بھی کسی بھی جگہ پر کوئی بھی آپس میں حادثہ یا مزاحمت نہیں ہوئی جس میں طالبان گروہ مارے گئے ہوں یا امریکی افواج کے کچھ اتنے زیادہ لوگ مارے گئے ہوں. سر بیسیکلی ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان میں داعش کو لے کر آنے والا کون تھا. آج سے کچھ عرصہ پہلے کے اگر آپ رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیں اور آزاد تجزیہ نگاروں سے اگر آپ پوچھ لیں اور وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے پوچھ لیں, تو جب بھی داعش اور طالبان کے درمیان کہیں پر بھی جھڑپ ہوئی تو وہاں پر امریکی ہیلی کاپٹر ان کو ریسکیو کر کے لے کر گئے. تو یہ بھی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جو بم دھماکے جن کی ذمہ داری داعش قبول کر رہی ہے, کیا وہ بم دھماکے امریکہ کی طرف سے خود کروائے گئے؟ سر اس پرسپیکٹو میں آپ کو ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں, تھوڑی سی, ایک آئینہ اور ایک اصل حقیقت میں آپ کو شو کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر. سر کچھ پوائنٹس ہیں وہ جسٹ آپ نوٹ کر لیں. ڈیڈ لائن ہے 31 اگست کی, جو کہ ایسے ٹھیک 3 یا 4 دن بعد کی ہے, جس میں طالبان نے کسی قسم کی توسیع کرنے سے انکار کر دیا پہلے ہی, اور اس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر آپ 31 اگست کی ڈیڈ لائن سے پہلے افغانستان سے نہیں نکلتے تو آپ کو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. دوسری طرف آپ کو شاید یاد ہو کہ ترکی نے خود امریکی صدر جو بائیڈن کو ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا تھا کہ آپ ہمیں کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی دے دیں. لیکن اس وقت انہوں نے سیکیورٹی اس لیے مانگی تھی کہ ان کو شاید یقین تھا کہ افغان افواج جو ہیں وہ وہاں پہ ٹھہر کے ایز اے فرنٹ جو ہے وہ رو پہ وہ رہیں گی, بیک پہ ہم رہیں گے اور ہم لوگ کابل ایئرپورٹ کو ڈیفینڈ کر سکیں گے. لیکن اس ٹائم امریکہ نے انکار کر دیا ترکی کو, اور کچھ طالبان کی طرف سے بھی مخالفت تھی.
اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ 31 اگست سے پہلے امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے. دوسری طرف وہ ان افغانیوں سے جن سے وہ وعدہ کر چکا ہے کہ ہم آپ کو نکالیں گے, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, ہاشمی صاحب نے بھی کہا کہ وہ قابل ہنرمند افراد ہیں افغانستان کے جن کو امریکہ وہاں سے نکالنا چاہتا ہے. اب کیونکہ خود امریکہ اتنا پھنسا ہوا ہے کہ وہ خود وہاں سے نہیں نکل سکتا بغیر کسی سپورٹ کے, تو یہ ایک ڈیکوائے بم دھماکہ تھا, ٹھیک ہے, جان بوجھ کے کرایا گیا داعش کی طرف سے, اور داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی تاکہ امریکہ کل کو ترکی سے, پاکستان سے اور دیگر ممالک سے مدد طلب کر سکے, اس بہانے پر کہ دیکھیں جی ہم پہ اٹیک ہو رہا ہے, ہم لوگ وہاں سے نہیں نکل سکتے اور ہمیں مدد پرووائڈ کی جائے تاکہ ہم وہاں سے ایزیلی ایویکویٹ کر سکیں. دوسری طرف وہ ان افغانیوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ ابھی ہم آپ کو یہاں سے نہیں نکال سکتے. اسی زمن میں آپ کو میں خبر دیتا چلوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے شاید وزارت داخلہ خارجہ میں ایک نوٹیفیکیشن بھی آیا ہے, یو ایس ایمبیسی کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں نور خان ایئر بیس پہ تھوڑی سی جگہ دیں کہ ہمارے جو طیارے ہیں وہاں پہ ریفیول کر سکیں. یہ میں اتھینٹک آپ کو خبر دے دوں کہ وہاں سے ریفیول کر سکیں اور کچھ افغان مہاجرین کو بھی جو ہے وہ. نوید صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں ڈاکٹر منور حسین صاحب کی طرف جاتا ہوں کیونکہ ان کے بھی اسی بات پہ جو ہے افغان پہ بہت امور رکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا 31 اگست تک انخلا ممکن ہے, نکل سکیں گے؟ جس طرح نوید صاحب نے کہا کہ یہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے, ان کے مفادات ہیں, چیزیں ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 31 تک وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو نکال سکیں گے؟ ایز پر ایگریمنٹ جو ہے طالبان کے ساتھ وہ میرا خیال ہے امریکنز فلفل کریں گے. امریکنز کی نیگیٹو وائبس بھی آ رہی ہیں اور پازیٹیو وائبس بھی آ رہی ہیں. جہاں دنیا تنقید کر رہی تھی پاکستان کے اوپر, امریکنز نے تنقید کرنے سے اجتناب کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ جب طالبان نے کہا جی 31 اگست ڈیڈ لائن ہے, اس کے بعد پھر ہم اپنا آپریشن سٹارٹ لیں گے, اور کابل ایئرپورٹ کو جب انہوں نے انسرکل کیا تو اس پہ بھی جو بائیڈن صاحب کی جو کل کی سٹیٹمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ ہم 31 اگست کی ڈیڈ لائن کو میٹ کریں گے انٹل اینڈ انلیس کوئی ایمرجنسی میں ہمیں کوئی ریکویسٹ آئے. G7 کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ G7 کے ممالک جو ہیں امریکن پالیسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب کی جو پالیسی ہے اس کی جو فوکس سے شفٹ ہوا ہے افغانستان سے ڈومیسٹک ایشوز کی طرف, اور جو امریکن جو فارن پالیسی گول تھا ری بلڈنگ دا فیلڈ نیشن, پوسٹ کانفلکٹ جو نیشن ہے اس کو ری بلڈ کرے, وہ تقریباً ناکام ہوا ہے. اور اس ناکامی کی ایک اپنی وجوہات ہے, جب آپ سوال پوچھیں گے تو پھر میں اس کے اوپر بھی آؤں گا. تو امریکہ ایک تو جو اس کی پالیسی کے کریکٹرسٹکس ہیں جس کے اندر 3 C's آتے ہیں, یعنی کنٹینمنٹ, کمپٹیشن اینڈ کمپلیکسٹی. کمپٹیشن ود چائنا ان ٹرمز آف اکانومی, اینڈ کنٹینمنٹ اگینسٹ دا رائزنگ پاور, گلوبل پاور, جس کی طرف آپ کے مہمان بھی اشارہ دے رہے تھے. ان کا میجر آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر چائنیز اکانومی $19 ٹریلین کو ٹچ کرتی ہے تو اس کے بعد وہ اسفیئر آف انفلوئنس بنائیں گے, لہٰذا چائنا کو کنٹین کرنا ہے. کس طرح کنٹین کرنا ہے؟ کمپلیکسٹی پیدا کر کے. تو لہٰذا کمپلیکسٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حامد کرزئی صاحب کی بھی اس میں اسٹیٹمنٹ ہے کہ داعش کو لا کے افغانستان میں بٹھانا وہ امریکنز کا کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکنز نے طالبان کے ساتھ معاہدے میں یہ شک ڈالی ہوئی ہے کہ آپ کسی قسم کے روابط اور کوآپریشن داعش کے ساتھ نہیں کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو طالبان بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے, کیا وہ میکینزم موجود ہے جس کے ذریعے ان پر چیک رکھا جائے؟ میرا خیال ہے اس میں جو اہم جو رول بنتا ہے وہ ریجنل ممالک کا ہے. اور میں آخری بات یہ کہتا چلوں کہ یہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے. گلوبل ملٹی پولیرٹی جو ایمرج کر رہی ہے بیکاز آف دا ایمرجنس آف ڈفرنٹ سینٹرز آف پاورز, اگر وہ افغانستان میں اسٹیبلٹی لاتے ہیں, امریکہ کا پیدا کردہ خلا کو وہ پر کرتے ہیں, تو اس کا مقصد آکٹیگونل ملٹی پولیرٹی, نیا جو گلوبل سسٹم ہے وہ ورکبل ہوگا. اور اگر یہاں ناکامی ہوتی ہے تو اس کا مقصد امریکن جو ہیجمونی ہے اور اثر و رسوخ ہے وہ قائم رکھنے میں کامیاب ہو جائے. ہاشمی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان, افغانستان ہمارا ہمسایہ مالک ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو ہے امریکہ, ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں, چائنا بھی ہے. پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے اس میں کہ وہ کیسے سب کو ساتھ لے کر چلے؟ کیونکہ پاکستان اب بیچ میں پھنس گیا ایسا ہے کہ وہ اب کسی کو ناراض نہیں کر سکتا.
اگر ہم امریکہ کو ناراض کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پتا ہے، اگر چائنا کے ساتھ نہیں چلتے، افغانستان کے ساتھ ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں، ہم نے، ہمارے لوگ بھی گئے ہیں، تو پھر بھی وہ کچھ تو جو ہے امریکہ کی طرف سے بھی آتا ہے کہ پاکستان نے ہمارا ساتھ نہیں، حالانکہ سب سے زیادہ فرنٹ پہ جو ہے پاکستان کھیلا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ واٹ از بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا، بڑا ویلڈ کوشچن ہے. پاکستان اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں چلا گیا ہے کہ وہ کیچ 22 سچویشن ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھی مسٹیک کی تو اس کی معافی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. پھر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی آرمی کو، میں اپنی فورن پالیسی کو، اور ہمارے جو تھنک ٹینک ہیں انہوں نے پاکستان، آج بھی میں فورن آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور یہی بات ہو رہی تھی ہماری کہ جو ولیدمیر پیوٹن ہے رشین کیونکہ وی لو ہم، ہی از اے سویٹ مین، گڈ مین، ورکنگ ویری ہارڈ، ٹھیک ہے. اور کیا ان کی پالیسی ہے کہ وداؤٹ سیئنگ اینی تھنگ دے ہیو کانکرڈ افغانستان. یہ ایک بہت بڑا آج کا جو ہے بہت بڑی بات ہے کہ ولیدمیر پیوٹن نے بغیر لڑائی کیے، بغیر کوئی گولی چلائے، ایک ضائع کیے بھی انہوں نے افغانستان ون کر لیا. اب یہ اسٹریٹجی، یہ ورلڈ آرڈر ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. دیکھیں ہم پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ہمیں پہلے یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں غریب لوگ ہیں، اور جو چودھری ہیں ورلڈ کے وہ 2 ہی ہیں. تو ہم نے چودھریوں کی بات ماننی ہے، چودھریوں کو خوش کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ میں اپنے دیسی لوگوں کو بتا رہا ہوں، دیسی طریقے میں، کہ ہم نے چودھریوں کی بات ماننی ہے. جو امریکہ ہے وہ بھی ہماری مدر ان لا ہے، چودھریوں کی بات ماننی ہے، جو اپنا سوچنا ہے. یہ سب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہی سوال میرا آپ کی طرف ہے کہ ہمارا کیا رول ہے، پاکستان کا کیا رول ہے اس میں؟ سب سے پہلے رول سے پہلے جو ہے نا، میں آپ کو ایک تھوڑی سی بگ پکچر دکھانا چاہوں گا اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب کی ابھی بات چل رہی تھی، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ہم وہاں پہ ری بلڈ کے لیے جا رہے ہیں افغانستان میں. دیکھیں سر، 9/11 کا اٹیک ہوا، امریکہ نے کہا کہ القاعدہ کو ہمارے حوالے کرو، طالبان نے انکار کیا، واٹس ایور جو بھی ہوا امریکہ نے اٹیک کیا. جب آپ نے القاعدہ ختم کر لی، جب آپ نے اسامہ بن لادن کو مار لیا، ملا عمر کو مار لیا، جب آپ نے پوری قیادت کو جو ہے اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا، طالبان کو آپ نے اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا، اس کے بعد مزید 11 سال 10 سال آپ کا وہاں رہنے کا کیا جواز تھا؟ کیا آپ وہاں ری بلڈ کے لیے رہ رہے تھے؟ ہمارے یہاں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ جی سیم پیج پہ ہونا، کہ آرمی اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے سیم پیج پر ہیں یا نہیں. اگر آپ امریکہ کی بات کریں اور اس کو تھوڑا سا مزید ڈیپلی اسٹڈی کریں تو وہاں کی گورنمنٹ اور آرمی اسٹیبلشمنٹ یا پینٹاگون آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ایک پیج پر نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ اس ٹائم وہاں کا صدر جو بائیڈن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ڈونلڈ ٹرمپ ہو، کوئی بھی واٹس ایور، وہ اپنے ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اپنی کیونکہ کووڈ کے بعد کچھ معاشی حالات بھی ایسے ہو گئے پوری دنیا کے کہ ہر ملک جو ہے جنگ میں نہیں کود سکتا. تو وہ اگر اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو دوسری طرف وہاں کا پینٹاگون، وہاں کے جنرلز کس چیز کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں، 11 سال امریکہ نے وہاں کیا ری بلڈ کیا؟ وہی سکولز تھے، ان کو کھڑا کیا. دیکھیں $20 ارب کی انویسٹمنٹ تو وہاں پہ انڈیا نے کی، پارلیمنٹ کی بلڈنگ انڈیا نے بنائی، ڈیمز انڈیا نے بنائے. ٹھیک ہے، وہاں پہ سرکاری نوکریوں پہ جو افراد تھے ان کو تنخواہیں انڈیا دیتا رہ گیا. امریکہ نے کیا ری بلڈ کیا وہاں پر؟ امریکہ وہاں پہ کان کنی کرتا رہ گیا. وہاں پہ کان کنی کرتا رہ گیا طالبان کے ساتھ مل کر. ٹھیک ہے، کان کنی کرتے تھے طالبان، وہاں سے جو لیتھیم ہے وہ نکالتے تھے طالبان اور ان کو بیچتا تھا امریکہ. وہاں پہ پوسٹ کی کاج کرتے تھے طالبان، بیچتا تھا امریکہ. کہاں سے؟ کیوبا کے ذریعے، میکسیکو کے ذریعے. کیا آج مجھے ایک بات بتائیں، امریکہ کتنا منشیات کے خلاف ہے؟ میکسیکو پہ اس نے کئی 100 فٹ اونچی دیوار لوہے کی وہاں پر تعمیر کی ہوئی ہے. اربوں ڈالر اس نے، $1 ٹریلین اس نے لگائے اس دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے کہ ہمارے ملک میں منشیات نہ آ سکیں. 70% شیئر تھا افغانستان کا جب امریکہ افغانستان میں آیا. 70% شیئر تھا، 70% منشیات میں، پوری ورلڈ کی، پوری دنیا میں منشیات کی سپلائی میں. وہ شیئر امریکہ کے وہاں ہوتے ہوئے 90% تک پہنچ گیا. کیسے؟ پھر کیا ہم یہ کوشچن ریز نہیں کریں گے کہ وہاں پر آپ وہ لیتھیم کے لیے، وہاں پہ آپ مختلف لوہے کے ذخائر کے لیے اور منشیات کے کاروبار کے لیے آپ گئے تھے؟
جی اور آپ اسامہ بن لادن اور القاعدہ آپ کا صرف بہانہ تھا. فیک سٹوری. ٹھیک ہے, تو سر یہ ہمیں ایک دیا جاتا ہے. آپ اگر مختلف رپورٹس پڑھیں, میں آپ کو کئی رپورٹس حوالہ بھی دے سکتا ہوں, آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں ڈاکٹر صاحب کی رائے لے لوں. ڈاکٹر صاحب میں بس کلوز کر رہا ہوں اس کو. جنرلز کی آپ رائے بھی لے لیں, کئی ان کے انٹرویوز بھی پڑھ لیں, اور وہاں پہ آپ کو ان کی ڈرٹی گیم کا اندازہ ہوگا. امریکہ آج بھی وہاں سے نہیں جانا چاہتا. امریکن اسٹیبلشمنٹ آج بھی وہاں سے نہیں جانا چاہتی. پاکستان کا رول آپ پوچھ رہے تھے کہ اس میں کیا ہوگا. جی سر, پاکستان کا اس ٹائم جو رول ہونا چاہیے نا, وہ بالکل چپ چاپ بیٹھ کے تماشا دیکھنے کا, کیونکہ اس خطے میں خانہ جنگی کبھی بھی نہیں رک سکتی. ڈاکٹر صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے جو مقاصد تھے وہ پورے ہو گئے؟ کیا وہ جس کام کے جس مشن کے لیے وہ آئے تھے وہ پورے کیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس بات؟ دیکھیں, بہت ساری کنسپائریٹل تھیریز ملیں گی. امریکہ یہاں پہ آیا تھا نظر رکھنے کے لیے ایران پر, چائنا پر, پاکستان پر, رشیا پر. امریکہ یہاں آیا تھا لیتھیم ٹائپ ریسورسز کو چرانے کے لیے. امریکن یہاں آیا تھا سینٹرل ایشیا کے ریسورسز کے اوپر نظر رکھنے کے لیے. امریکہ یہاں پہ آیا تھا انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے. امریکہ یہاں آیا تھا رائزنگ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. امریکہ یہاں آیا تھا انڈیا کی پرائمیسی جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے. دیکھیں, دیر آر نمبر آف نیریٹیوز. آپ کو بیانیہ بہت سارا ملے گا. جی جی بالکل. سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا, بیانیہ ہوتا ہے, اور جس کا بیانیہ ڈومینیٹ کرتا ہے وہ سچ نظر آتا ہے. ہم نے انالیسس دینی ہے کہ امریکنس نے 19ویں صدی کے اختتام سے لے کر آج تک 16 پروجیکٹس کیے ہیں نیشن بلڈنگ کے, جس میں صرف 4 کامیاب ہوئے ہیں, جس میں جاپان بھی ہے, یورپین یونین بھی ہے. مارشل پلان ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے. $12 بلین سے ان کو ایڈ دی, $11 بلین انہوں نے خرچ کیے, اور جو یورپ کی جو اکانومی تھی وہ وار سے پہلے کی اکانومی سے ڈبل اکانومی ہو گئی. لیکن انہوں نے $100 بلین دی رشیا میں. رشیا کی اکانومی سنک ہو گئی کیونکہ وہاں کرپشن تھی. افغانستان میں اس وقت وہ سوال کر رہے تھے مہمان کہ انہوں نے کیا بلڈ کیا. جو افغانستان کے اندر روڈ ہیں, افغانستان کی آرمی ہے, وہ لڑی یا نہ لڑی. کل بھی کرٹیسزم جو بائیڈن صاحب کے اوپر ہو رہی تھی کہ $80 بلین کے ہتھیار وہاں پہ ہیں, جس میں تقریباً 80 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ہیں, جو تقریباً 85 ممالک کے پاس دنیا میں نہیں ہے وہ ٹیکنالوجی, جو افغان آرمی کے پاس موجود ہے. اس کا مقصد امریکنز نے خرچ کیا ہے. امریکنز کے ساتھ المیہ کیا ہے, کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ یہ چاہے ناکام ہوا افغانستان میں, اس سے پہلے برطانیہ ہوا, امریکہ ہوا. نیشن بلڈنگ اس لیے ناکام ہوتے ہیں, پہلی بات یہ کہ اندر کے اختلافات ہیں. جب باہر سے پارٹی آتی ہے, انٹرنل جو وار چل رہی ہوتی ہے پاور کی, وہ اس میں انٹینگل ہو جاتے ہیں, پہلی بات. دوسرا, کیپیسٹی گورنمنٹس میں نہیں ہوتی بیکاز آف ویک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن. افیکٹو بیوروکریسی نہیں ہے, افیکٹو سیکورٹی فورسز نہیں ہے, افیکٹو جوڈیشری نہیں ہے. اس کے بعد فائنینشیل انسٹیٹیوشن اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ ایڈ کو ایبزارب کر سکیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خلا اتنا موجود ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والی طاقت اتنا اندر محو ہو جاتی ہے کہ انٹرنل چھوٹے چھوٹے کام بھی کرنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اندر کا بندہ ریزنٹمنٹ اس کی بڑھتی ہے کہ یار یہ تو ہم پہ کنٹرول کرنے کے آیا ہے, کوئزی ایک قسم کی کولونیلزم ہے. تو اسٹرگل سٹارٹ ہوتی ہے جس سے طالبان نے فائدہ اٹھایا. امریکنز کے بھی میرا خیال ہے کہ امریکنز کی ٹون میں اب تبدیلی آ رہی ہے. امریکنز کے اندر ایک پالیسی کے اندر شفٹ آئی ہے, یعنی مڈل ایسٹ اور افغانستان سے شفٹ کنسنٹریٹ کریں چائنا پہ اور انٹرنل ایشوز پہ. دیکھیں, امریکن جو اکانومی ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے, امریکن انفلوئنس کمپرومائز ہوا. اور جو بائیڈن ویسے بھی جو آپ کی ڈیموکریٹس, اگر ان کا آپ سلسلہ اٹھا کے دیکھیں گے نا ڈیموکریٹس کا, تو جب بھی امریکن اکانومی ڈاؤن کرتی ہے تو ڈیموکریٹس پاور میں آتے ہیں. یہ آپ کو ٹرینڈ نظر آئے گا امریکن پالیٹکس کے اندر, اور وہ ڈیموکریٹس آنے کے بعد اکانومی کو بوسٹ دیتے ہیں, جیسے کلنٹن نے سرپلس بجٹ چھوڑا تھا. تو میرا خیال ہے اس وقت جو پرائرٹی ہے ان کی وہ یہ ہے کہ انٹرنل پالیٹکس پر فوکس کریں. لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ 2 بنیادی چیزیں. امریکہ کے لیے افغانستان ڈیتھ نیل بن رہا ہے, جس طرح سوویت یونین کے لیے گلوبل لیڈرشپ کے لیے ڈیتھ نیل ہوا تھا, سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا تھا. کیا امریکہ کے لیے بھی افغانستان ہوگا؟ میرا خیال ہے امریکنز کے پاس آپشن ہے کہ بجائے بوٹ اتار کر ایک چھوٹے سے مائنر انٹرسٹ کے لیے ان اینڈنگ وار میں اپنے آپ کو انٹینگل کریں, اوور اسٹریچنگ کریں, کیونکہ اوور اسٹریچنگ رائز ڈاؤن فال کی طرف لے جاتی ہے. ان کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ پیچھے رہتے ہوئے کوآپریٹ کریں ویک گورنمنٹس کو, کہ تاکہ وہ اپنی انٹرنل ریفارمز لائیں, لوکل کریکٹرسٹکس, کلچرل کریکٹرسٹکس کو نظر میں رکھتے ہوئے. چونکہ اگر آپ جو
پاکستان میں ہو رہی ہے، جس سے میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ بالکل ہی پلگ آف ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا ویک نیشن سے ٹیررزم ابھرے گی اور پھر اگین آپ کے گلے میں وہ پھندا آئے گا. جی ابھی ٹائم بہت کم ہے. ہاشمی صاحب لاسٹ میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ میں یہی کہوں گا کہ چائنا امریکہ از اے ویری انٹیلیجنٹ نیشن. انہوں نے اپنی وار اسٹریٹجی ساری چینج کی ہے. ہیومن وار سے نکل کے وہ اب بایولوجیکل وار کا انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ آلریڈی کیا ہے. کووڈ-19 از این ایگزامپل. اب اس کے بعد کا بھی ایک سٹیپ ہے. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے والے طالبان اب وہ نہیں رہے. امیر صاحب لاسٹ میں 30 سیکنڈ ہے آپ کے، اس میں کیا میسج ہے؟ جسٹ 4 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. معاشی استحکام کے لیے کیا چیزیں 4 ضروری ہیں. ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ یہ اقدامات کریں، ٹیکس ریونیو کلیکٹ کریں، یہ کریں وہ کریں. گورنمنٹس کے پاس، ملکوں کے پاس پیسہ کہاں سے رہا ہے؟ ریئل حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. فیشن ڈیزائننگ سب سے پہلے، سب سے بڑا ریونیو جنریٹر آپ کا فیشن ڈیزائننگ. سیکنڈ، دوسرے نمبر پر آپ کے ویپنز. تیسرے نمبر پر آپ کی میڈیسنز، اور ساتھ ہی ساتھ چوتھے نمبر پر آپ کی یہ منشیات. ٹھیک ہے. میں اس کو افغانستان کے ساتھ کیوں جوڑتا ہوں؟ امریکہ کی 3 لاکھ 3.5 لاکھ سم تھنگ اسی راؤنڈ اباؤٹ میں فوج گئی. نیٹو کی 11 لاکھ فوج گئی. اس نیٹو نے فرنٹ فٹ پہ لڑے. اس کا نیٹو نے جو اسلحہ وہاں پر یوز کیا، کس ملک کا بنایا ہوا یوز کیا؟ امریکہ کا، اسرائیل کا. آپ کا، میرا تو نہیں کیا نا. ٹھیک ہے. آج آپ افغانستان کی بات کر رہے ہیں. افغانستان کے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں انڈوز کروں گا. وہ تھوڑا سا اس کو اور میننگ میں لے گا کہ اگر ان کو آپ سہولتیں پرووائڈ نہیں کریں گے، فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کریں گے، لڑنے کے علاوہ آپشن کوئی نہیں رہے گا. لیکن میں ان کی بات کو تھوڑا سا کچھ انڈوز کروں گا. ٹائم بہت کم ہے. افغانستان میں اسٹیبلٹی اس لیے بھی نہیں آ سکتی کہ افغانستان کے اگر آپ ٹوٹل ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ان کو ایک ہی افغانیوں کو کام آتا ہے، یا لڑنا یا سونا کھانا پینا سوئی. جب تک کوئی بھی ان کو اسلحہ دیتا رہے گا، پیسہ دیتا رہے گا، لڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی مشن مقصد دیتا رہے گا، وہ ٹھیک رہیں گے. آج آپ ان کو یوٹیلائز کر لیں، ان کو یوز کر لیں، وہ آپ کی طرف ہو جائیں گے. کل کو اگر ان کو لڑنے کے لیے آپ کوئی موقع نہیں دیں گے، ہتھیار نہیں دیں گے، کوئی ایک پوائنٹ نہیں دیں گے، کوئی ایجنڈا نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کسی اور کے ہاتھ میں کھیلے. ڈاکٹر صاحب بس یہ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اسٹیبلٹی افغانستان میں پاکستان کے مفاد میں، ریجنل کنٹریز کے مفاد میں. اگر افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آتی تو پاکستان کے جو 3 آبجیکٹو ہیں، جو کریکٹرسٹکس ہیں فارن پالیسی، کنیکٹیوٹی، کوآپریشن اینڈ کنسٹرکٹیو رول، وہ فلفل نہیں ہوتا. اگر سی پیک کامیاب نہیں ہوگا تو BRI کامیاب نہیں ہوگا. پاکستان اور ریجنل کنٹریز ٹیک آف نہیں کریں گے اور آکٹیگونل ملٹیپولرٹی ایمرج نہیں کرے گی. لہٰذا افغانستان سے ہم نکل نہیں سکتے. اس لیے فارن آفس 22 جولائی کے بعد ہم دیکھتے ہیں بہت ایکٹیو نظر آئی ہے. اور وہ اس لیے بھی ایکٹیو نظر آئی ہے، جس وقت طالبان کے ساتھ ڈیل ہوئی امریکہ کی تو پاکستان کو خدشہ تھا کہ کہیں گڈی کوئی گیم نہ کھیلے پاکستان کے خلاف. لہٰذا لیکن پاکستان کا کنسٹرکٹیو رول سویڈن کے پرائم منسٹر سے لے کر پیوٹن صاحب کی کال تک پرائم منسٹر صاحب کو آئی ہے اور انہوں نے اپریشیٹ کیا. اور اس وقت ہم ہیلپ کر رہے ہیں افغانیوں کو اور فارن ٹروپس کو نکالنے میں. یونائٹڈ نیشن سے بھی تعریف کی. تو کنسٹرکٹیو رول کو کنٹینیو کریں، انگیج رہیں افغانستان میں، اسٹیبلٹی لیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہاشمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. نوید اقبال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین، جو پاکستان کا رول ہے وہ مثبت ہونا چاہیے، اور یہ رول اگر مثبت ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ افغانستان امن. آج کے پروگرام کو اجازت دیں. اللہ حافظ.